अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़। और न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज जो खबर हम शेयर करने जा रहे हैं, बुनियादी तौर पर तो वो खबर 4 अप्रैल 1979 की है, जिसमें पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया था। पूरी दुनिया शशदर थी, हैरान थी। जी हाँ, 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सियासत के सबसे मकबूल तरीन लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस वक्त की आमिरियत की हुकूमत ने, जिसकी सरबराह जनरल ज़िया-उल हक थे, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया था। और फांसी की जो वजह थी वो आज तक मुतनाज़ है। और इसकी वजह यह है कि आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैसले, बहुत सारे ऐसी समरियाँ, बहुत सारे ऐसे सरकारी फैसले होते हैं कि जिन पर अगर अमल दरामद किया जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो ताज़ीर के काबिल समझे जा सकते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक समरी पर लिखे जाने वाले 2 अल्फाज के जुर्म में ज़िया-उल हक ने एक मुकदमे में फांसी की सज़ा दी। और इसके जो महरकात थे और इसकी जो बुनियाद थी वो ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे सियासतदान थे जिनमें सियासत के सारे गुर होने के बावजूद इंतकाम का गुर भी मौजूद था। जी हाँ, वो अपने दुश्मनों को माफ़ करने के कायल नहीं थे। ज़िया-उल हक इस मनसब पर थे, उन्हें ये खौफ हावी था कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा बच गए या उन्हें छोड़ दिया गया तो वो आने वाले दिनों में ज़िया-उल हक की मौत का सामान बन सकते हैं। तो 1979 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल के जुर्म में एक FIR के नतीजे में सज़ा सुनाई गई। और ये सज़ा इसलिए मुतनाज़ा रही कि इसे बहुत ही स्पीडी ट्रायल के तहत जो है वो आगे बढ़ाया गया। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ जजेस की जानिब से जो है उसमें बहुत सा जानिबदाराना रवैया और हुकूमत की मुदाखलत जो है वो सामने नज़र आती रही। उनमें मौलवी मुश्ताक हुसैन, जस्टिस मुश्ताक हुसैन का किरदार जो है वो भी था। और इसके अलावा उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जिनकी सरबराही में ये सज़ा सुनाई गई थी, उन पर भी जो है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद रहे। और उस बेंच के एक रुकन ने जो इख्तलाफ किया था जस्टिस सफदर शाह ने, उस पर ज़िंदगी तंग कर दी गई थी और जिसके नतीजे में उन्हें मुल्क से फ़रार होना पड़ा था। और एक गालिबन ये इतला थी कि वो इसी जिला वतनी में अफ़गानिस्तान में अपनी तबई मौत मरे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस बरसी को हर साल पीपल्स पार्टी के जियाले बहुत एहतराम और एहतशाम से मनाते हैं। गड़ी खुदा बख्श में एक सियासी मेला सजता है। पाकिस्तान भर के तमाम जियाले और वो तमाम रहनुमा जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और जो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी रहते हैं, वो उसमें न सिर्फ शरीक होते हैं बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराजे अक़ीदत भी पेश करते हैं और उनके बहुत सारे फ़ैसलों और उनके बहुत सारे अक़वाल का ज़िक्र भी करते हैं। भुट्टो साहब की सियासत अयूब ख़ान के साथ इख्तलाफ के नतीजे में सामने आई। भुट्टो अयूब ख़ान की काबीना में एक वज़ीर थे और फिर उन्हें डैडी कहते थे। लेकिन फिर डैडी से जब इख्तलाफ हुआ तो उसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनसे अपनी राह अलग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बुनियादी अरकान थे उनमें बहुत अहम लोगों के नाम थे जो उस वक्त की सियासत के बड़े चमकते दमकते सितारे थे, जिनमें मीर रसूल बख्श तालपुर जैसा एक मजदूर रहनुमा भी शामिल था और मोहम्मद ज़मान तालिबुल मौला और डॉक्टर मुबशर हसन, J.A. रहीम, मेराज मोहम्मद ख़ान, मतलब बहुत सारे नाम हैं। कुछ याददाश्तों में इस वक्त महफूज भी हैं, कुछ आगे जाकर याद भी आएंगे। तो इस तरह से एक मोमेंट बनी अयूब खान के ख़िलाफ़ और उस मोमेंट का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में पहली बार एक
نعرہ جو ہے وہ سیاسی طور پر ایک گالی کی سطح تک آ کر جو ہے وہ سیاسی مخالفین کے لیے بنا، اور وہ نعرہ تھا ایوب کتا ہائے ہائے۔ جی ہاں، ایوب کتا ہائے ہائے کا نعرہ جو ہے پیپلز پارٹی میں نے لگوایا، اور پیپلز پارٹی نے ہی اس نعرے کو پروموٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں ایوب خان کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا، اور انہوں نے جاتے جاتے اقتدار جو ہے وہ یحییٰ خان کے حوالے کیا، جو اس وقت ان کے CNC تھے۔ یحییٰ خان کے دور اقتدار میں جو کچھ ہونا تھا اس کی ایک بڑی الگ تاریخ ہے، لیکن اس کو ہم اختصار میں لے جاتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ یحییٰ خان کے دور میں سب سے جو عظیم سانحہ اور جو ایک دل خراش واقعہ ہوا وہ مشرقی پاکستان کا پاکستان سے علیحدہ ہونا اور 90,000 فوجیوں کا بھارتی قید میں جنگی فوجی بن جانا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بڑی شرمندگی اور ندامت سے دوچار ہونا پڑا۔ اس ساری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت سیاسی طور پر اقلیتی جماعت تھے، متحدہ پاکستان کی پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ جو ایک اکثریتی جماعت تھی اور اس کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، لیکن جب مشرقی پاکستان میں اسمبلی بلانے کی اور اسمبلی کا اجلاس کرنے کی شیخ مجیب الرحمان نے بات کی تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ ڈھاکہ کی اسمبلی میں شرکت کرنے والوں کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ اس طرح سے ایک سیاسی جو صورتحال ہے اس کا بنیاد پڑی، اور اس کے بعد جو ہے یہ خلیج بڑھتی چلی گئی اور اتنی بڑی کہ اس کے نتیجے میں پھر بھارتی مداخلت کے ساتھ بنگلہ دیش وجود میں آ گیا، اور بنگلہ دیش جب وجود میں آیا تو اس کے بعد بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی ایک اقلیتی سے اکثریتی جماعت میں تبدیل ہو گئی، اور بغیر کسی نئے اور فریش الیکشن کے پیپلز پارٹی کو اقتدار مل گیا۔ پیپلز پارٹی کے اقتدار کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جو انقلابی اقدامات کیے ان کی حقیقت اپنی جگہ پر آیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیپلز پارٹی پہلی عوامی حکومت کے طور پر سامنے آئی، اور اس میں بھٹو صاحب کے بہت سارے اقدامات تھے جو کچھ عوامی مفاد میں تھے، قومی مفاد میں تھے، اور کچھ ایسے تھے جس نے ملکی معیشت کو بھی بہت دھچکا پہنچایا، جن میں نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی۔ لیکن جو عوامی مفاد اور قومی مفادات میں جو کام تھے ان کی بھی ایک بڑی فہرست ہے، اور وہ فہرست اس طرح سے ہے کہ پہلی مرتبہ عوام کو اپنے حق کے رائے دہی کا اور اپنے اظہار رائے کا پوری طرح سے موقع ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قومی مفاد میں سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، جس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک ایٹمی قوت کے طور پر دنیا میں جانا جاتا ہے، اور پاکستان کا ازلی دشمن بھارت صرف اس خوف سے ہی کوئی بزدلانہ کارروائی کرنے سے گریز کرتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایٹم بم ہے جو کسی وقت بھی اگر استعمال ہوا تو خطے میں بربادی اور تباہی کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ آخری سطح تک جاتے تھے، اور اس کا مظاہرہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ہی قریبی ساتھیوں کے ساتھ بھی کیا، جن میں جے رحیم اور افتخار تاری اور اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جن کا تذکرہ کرنا آج کے دن مناسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج کے دن جو واقعہ پیش ہو رہا ہے یا آج کے دن جس بات پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بات ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی، اور چونکہ یہ پھانسی اتنی الوجیکلی اور اتنی غیر منصفانہ طور پہ دی گئی تھی کہ اس وقت یہ نعرہ گونجا تھا کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، اور یہ نعرہ آج تک اسی طرح سے گونج رہا ہے۔ ایک ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اور ان کی شہادت نے پاکستان کی سیاست کے رخ کو تبدیل کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے قوم کو کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن بھٹو خاندان کی دو عظیم قربانیاں، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی شہادت،
جو ایک جلسے سے واپسی پر ایک قاتل کے ہاتھوں ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا. یہ دو شہادتیں ایسی ہیں کہ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مورال کو ہمیشہ بلند رکھا ہے، اور پیپلز پارٹی کے نام لیوا آج بھی بس یہی دو باتیں کرتے ہیں کہ بھٹو خاندان نے اپنے خون سے سیاست کو سینچا ہے، پارٹی کو بچایا ہے. اب اس ساری صورتحال کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو بھٹو کا کردار جو ہے وہ زیادہ معتبر اور محترم نظر آتا ہے. شخصی خرابیاں اور شخصی کوتاہیاں ہر شخص کا حصہ ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جو بات کہی تھی، جب یہ کہا گیا کہ بھٹو کو جلا وطن کر دیا جائے گا، تو بھٹو نے اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہا تھا کہ میں اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور میں اس مٹی میں ہی دفن ہوں گا. ذوالفقار علی بھٹو سے ضیاء الحق کس حد تک خوف زدہ تھے، اور یہی خوف زدگی ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق سے مانوس کرتی نظر آتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے جنرل ضیاء الحق آ رہے ہیں، اور جب انہوں نے وزیر اعظم کو دیکھا تو جو اس وقت ضیاء الحق سگریٹ نوشی اور سگار نوشی کرتے تھے، تو انہوں نے اپنا جلتا ہوا سگار اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس چیز کو نہ صرف یہ کہ محسوس کیا، بلکہ انہوں نے اپنے طور پر یہ ایزیوم کر لیا کہ جو شخص مجھ سے اتنا ڈرتا ہو کہ میرے سامنے سگار پینے کی جرت نہیں کر سکتا، اس سے اچھا چیف آف آرمی اسٹاف مجھے نہیں ملے گا. یہ سوچ کر انہوں نے 7 سینئر جنرلز پر ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو فوقیت دی اور انہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا. اور وہ اس خیال میں تھے کہ حالات جو بھی ہوں ضیاء الحق ان کے ساتھ رہیں گے. لیکن 1977 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جانے والی دھاندلیوں کے نتیجے میں 9 سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد پی این اے کی شکل میں، پاکستان قومی اتحاد کی شکل میں سامنے آیا تھا. اور پی این اے جسے 9 ستاروں کا بھی کہا جاتا ہے، پی این اے نے جب اس پر بہت احتجاج کیا، اور یہ احتجاج جو ہے تحریک نظام مصطفیٰ کی شکل اختیار کر گیا، تو اس کے نتیجے میں بھٹو اور پی این اے کے درمیان مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا. 4 جولائی کی رات تک یہ سلسلہ تھا کہ پی این اے اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان اختلافات طے ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے، اور بہت معمولی سے اختلافات کو اگلے روز کی میٹنگ پر چھوڑ دیا گیا تھا، اگلے روز کے اجلاس پر چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن 5 جولائی کی صبح فجر کے اطراف میں وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی کے دستوں نے قبضہ لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک حفاظتی تحویل میں لیتے ہوئے سہالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کر دیا گیا، اور یوں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر دی گئی. 5 جولائی 1977 کی اس تاریخ کے بعد پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان مسلسل ضیاء الحق کی ماشاء اللہ کے زیر اعتاب رہے، اور اس کی صحبتیں محترمہ نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو اور بھٹو کے دونوں صاحبزادگان نے صحیح، اور پھر بھٹو کے دونوں صاحبزادگان جو ہیں وہ کچھ ایسے مبینہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوئے جس سے ملک اور قوم کو ایک نقصان کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا. ایک طیارہ اغوا ہوا جس کا الزام جو ہے وہ مبینہ طور پر الذوالفقار نامی تنظیم پر لگایا جاتا ہے، جس کی سربراہی بھٹو کے بڑے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کر رہے تھے.
اس صورتحال سے باہر نکلتے ہوئے میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح سے قید، جیل اور سختیاں برداشت کی، وہ ان پچھلے تمام جو اعمال تھے یا جو سختیاں تھیں یا جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں تھیں، ان سب کا ازالہ ان سختیوں کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایسا تنہائی کا وقت گزارا، سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والا سر شاہنواز بھٹو کا بیٹا شاہنواز بھٹو بر صغیر کی دوسری بڑی ریاست جوناگڑھ گڑھ کے وزیر اعظم تھے، اور ان کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو جو آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی سیاست میں انٹر ہوا، اور انٹر ہو کر اس نے ایوب خان کی کابینہ میں ایک وزیر کی حیثیت سے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ وہ 4 اپریل 79 کو ایک پھانسی کے نتیجے میں دنیا سے تو چلا گیا، لیکن سیاست کے افق پر زندہ اور تابندہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ جو آج 4 اپریل ہے، آج کا ایونٹ اس طرح کا تھا کہ آج کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے گڑھی خدا بخش کا رخ نہیں کیا۔ وہاں کی مقامی آبادی نے کرونا کے تحت جتنی بھی پابندیوں کے ساتھ بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا، لیکن جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو بھٹو کا نواز تھا، بے نظیر کا بیٹا، اس نے اپنے نانا کی قبر پہ، اور اب اس وقت وہ بھٹو کا جانشین اور وارث بھی تصور کیا جاتا ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ نانا کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور حاضری دی، اور اس طرح سے آج کی اس برسی کو بہت ہی سادگی اور بڑی خاموشی سے منایا گیا۔ لیکن تاریخ کے اوراق میں بھٹو، پاکستان کے اوراق میں بھٹو جو ہے وہ اس طرح زندہ ہے کہ جب بھی کسی آمریت کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی کسی فسطائیت کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی اظہار رائے کی آزادی پر قدغن کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسا انہونا ظلم سامنے آتا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو یاد آتے ہیں۔ اور ایک اور بات اس سے جڑی ہوئی ہے کہ صرف پیپلز پارٹی ہی نہیں، ضیاء الحق کے دور میں صحافیوں نے بھی جن صعوبتوں کا اور جن مظالم کا مقابلہ کیا ہے وہ اپنی جگہ ایک تاریخ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صحافیوں پر کوڑے برسائے گئے، اور یہ کام جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے کیا، اور جنرل ضیاء الحق اپنے انجام کو کیسے پہنچے یہ حقیقت بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں کہ ان کا طیارہ ملتان سے پرواز کرتے ہوئے فضا میں پھٹ گیا، اور ان کا جسم بھی سلامتی کے ساتھ لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو 4 اپریل ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ایک یادگار دن ہے پاکستان کی سیاست کا، اور پاکستان کی سیاست ذوالفقار علی بھٹو کے کردار کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے جب جیالے یہ کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، تو بھٹو کی وہ تمام جیل کی صعوبتیں، ان پہ کیے جانے والے مظالم، ان کے ساتھ انصاف کے نام پر کی جانے والی زیادتی جو پھانسی کے نتیجے پر جا کر ختم ہوتی ہے، وہ سب ذہن میں آ جاتی ہیں اور جیالوں کا جوش بڑھاتی ہیں، اور انہیں یہی کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ اس ایک ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نیوز اینڈ ویوز کے اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کو
سرخ سلام پیش کیجیے اور دعا کیجیے کہ پاکستان کو جس شخصیت نے ایٹمی طاقت سے نوازا اللہ اس کی مغفرت کرے. آمین.